अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 19 अगस्त 2025 की दोपहर है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से आगे का वक्त है। मुझे गुज़श्ता बहुत सी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि गुज़श्ता 2 घंटों से मुझे पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब की बहुत याद आ रही थी। बहुत ज़्यादा मुझे नवाज़ शरीफ साहब याद आए, और उसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उसकी वजह आप बेहतर समझ सकेंगे अगर मैं आपको ये एक कागज़ का टुकड़ा, ये कागज़ का टुकड़ा है, इसके ऊपर छोटे-छोटे ब्लड डॉट्स हैं। ये इसको अक्सर आदमी जो शेव करते हैं वो इसको समझ सकते हैं, औरतें शायद ना इसको समझ सकती हों, लेकिन ये मेरे हाथ में, इसको पाकिस्तान में हम टिश्यू पेपर कहते हैं। इस कागज़ के टुकड़े को अमेरिका में पेपर नैपकिन कहते हैं। ये छोटा-सा एक मुझे कट लग गया शेव करते हुए। अब खून ना रुके, मैं ये लगा-लगा के ये एक नहीं, एक और भी था। मुझे याद आता है कैसे 2019 था जब इसे कहते हैं नवाज़ शरीफ साहब के प्लेटलेट का ड्रामा पाकिस्तान में खेला गया, और पाकिस्तान में कम से कम भी 2 लाख डॉक्टर जो हैं वो एग्ज़िस्ट करते हैं, फिज़िशियन। मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे अलावा पाकिस्तान की मीडिया में किसी ने ये खबर डाली थी टेलीविज़न प्रोग्राम में कि भई ये क्या कहानी सुनाई जा रही है ये प्लेटलेट्स की। मैंने अपना पुराना 2-3 अपने जो ब्लड टेस्ट मैं रूटीन में कराता रहता हूँ वो मैंने अपने चेक किए, तो कभी भी मेरा जो प्लेटलेट्स हैं वो मेरा ख़्याल है 2 लाख से कम नहीं होते। एवरेज में 1.5 लाख से साढ़े 4 लाख तक प्लेटलेट होते हैं, और मेरे कभी भी 2 लाख से कम नहीं हुए, इससे ज़्यादा ही होते हैं मेरे, ढाई लाख इस तरह से होते हैं। नवाज़ शरीफ साहब के बारे में ये क्लेम किया जाता था टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, डॉक्टर जो हैं वहाँ से क्लेम करते थे कि उनके प्लेटलेट अब 15,000 से कम रह गए हैं, अब 10,000 से कम रह गए हैं, अब 5,000 से कम रह गए हैं, अब इतने हो गए हैं, अब उतने हो गए हैं। अभी रिसेंटली शहबाज गिल ने किसी साहब को, किसी डॉक्टर साहब को कोट करते हुए बताया था कि वो खून जो है वो पता नहीं कुत्ते का खून था जिसके ऊपर टेस्ट जो हैं वो किए जा रहे थे। लेकिन मेरा सवाल आपसे डिफरेंट है। माना कि आईएसआई ने आपको बेवकूफ़ बनाया, मीडिया को बेवकूफ़ बनाया, सबको बेवकूफ़ बनाया। क्या वजह है कि पाकिस्तान के ही लोग इतने बेवकूफ़ और चूतिया बन सकते हैं? और क्या वजह है कि पाकिस्तान के लोग महज़ एक अल्फ़ाज़ के ऊपर, कि चूतिया लफ़्ज़ कह दिया है, हमारे तो घर में बड़ा मसला पड़ गया है, बच्चों के साथ बैठ के हम देखते हैं, कोई बच्चा नहीं देखता है इसको। मतलब मैंने इसके स्टैटिस्टिक्स चेक किए हैं, इसके अंडर 18 भी इसको देखते कोई नहीं चैनल को, इसकी ज़्यादातर बहुत मैच्योर व्यूअरशिप है। लेकिन ये जो फ़ज़ूल पॉइंट्स हैं उसके ऊपर तो बात करते हैं। जो असल इश्यू है, क्या वजह है कि 250 मिलियन के मुल्क में, 25 करोड़ के मुल्क में लोगों को इतनी आसानी से फुद्दू बनाया जा सकता है, बेवकूफ़ बनाया जा सकता है? क्या ऐसी कोई चीज़ हिंदुस्तान में मुमकिन है? अपने आप से सवाल पूछें। इधर अपने दिल के ऊपर हाथ रखें, खुदा को हाज़िर-नाज़िर जान के अपने आप से सवाल पूछें। क्या हिंदुस्तान में, क्या लोगों को इस तरह से फुद्दू बनाया जा सकता है? क्या श्रीलंका में बनाया जा सकता है? श्रीलंका में तो बिल्कुल ही नहीं बनाया जा सकता। वहाँ लेवल ऑफ़ एजुकेशन और कॉन्शसनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्या बांग्लादेश में बनाया जा सकता है? मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बांग्लादेश में भी नहीं बनाया जा सकता। क्या तुर्की में लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। क्या इंडोनेशिया में बनाया जा सकता है? बहुत मुश्किल है। क्या मलेशिया में बनाया जा सकता है? बहुत मुश्किल है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में हुक्मरान, फौजी, आईएसआई, जर्नैल, मुख्तलिफ लोग जो हैं, मीडिया के लोग, एंकर्स, टेलीविज़न टाइकून्स वगैरह-वगैरह सारे जो हैं, वो लोगों को फुद्दू बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं, और लोग उनके हाथों में चूतिया बनने के लिए तैयार हो जाते हैं? ये सवाल आप लोगों को सीरियसली अपने आप से पूछना चाहिए। ये मज़ाक का सवाल नहीं है। ये बड़ा संजीदा, सीरियस सवाल है। हर शख्स को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि हम इतने बेवकूफ़ क्यों हैं कि हमारे सामने ये प्लेटलेट का ड्रामा जो है ये रचा के। अब ये मैंने कागज़ में एक चीज़ तो मैं कहना ही भूल गया। नवाज़ शरीफ साहब रोज़ शेव किया करते थे। ये तो शुरू में मुझे कहना चाहिए था। जब मैं ये ड्रामा देखा करता था तो नवाज़ शरीफ साहब की फुटेज भी आती थी। अगर नवाज़ शरीफ के ज़हन के किसी गोशे में, या नवाज़ शरीफ के जो डॉक्टर थे अदनान, उनके ज़हन के किसी गोशे में ये होता कि नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट 5,000, 10,000, 15,000 रह गए, तो नवाज़ शरीफ साहब शेव ना कर रहे होते। ये इतना सा कट लगा है, 2.5 लाख से ज़्यादा प्लेटलेट हैं, तो ये सूरत हाल हो जाती है। कितना बड़ा ड्रामा जो है वो खेला गया आप सबके साथ। और मुझे याद पड़ता है मेरे अलावा कोई बंदा नहीं था पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स में। चलो मैं डीप एंकर था, डॉक्टर था, इस वजह से मैं कहता था कि यार ये क्या बकवास कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी जाके सर्टिफाई कर दिया कि हाँ जी, नवाज़ शरीफ की तबीयत बड़ी ख़राब है। पता नहीं फैसल सुल्तान को क्या हुआ। मैंने टेक्स्ट मैसेज भेजा था इमरान खान को। मैंने कहा ये क्या ड्रामा हो रहा है प्राइम मिनिस्टर, ये क्या ड्रामा हो रहा है? वो कह रहे मुझे बताया गया है, मुझे सारे बता रहे हैं कि इमरान नवाज
نواز شریف جو ہے اس کی صورت طبیعت اس کی صحت بڑی خراب ہے, کہیں یہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے, ہمیں کہیں یہ عمران خان نے مجھے آگے سے لکھا. واٹ اے سسٹم, واٹ اے سسٹم. بہرحال چلیں موونگ فارورڈ ٹو دیٹ تھنگ کہ تو مجھے عمران خان نواز شریف کی بڑی یاد آ رہی تھی سسٹم کی. اب آگے چلیں اس چیز پہ کہ ایک بار پھر عمران خان کی بہنوں کو, علیمہ خان کو, نورین کو, میرا خیال ہے کہ آخری وقت تک ان کو عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا. جب سے یہ مہینہ اگست کا شروع ہوا ہے, جولائی میں بھی یہی ہوا کرتا تھا, لیکن جب سے یہ مہینہ اگست کا شروع ہوا ہے, میرا خیال ہے یہ تیسری یا چوتھی دفعہ ہوا ہے. 13 اگست کو بھی میرا خیال ہے یہی, اس سے پہلے بھی یہ سچویشن تھی, پچھلے ہفتے بھی سچویشن تھی کہ ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. آج کے دن میں نہ صرف حلیمہ نے ملنا تھا بلکہ 6 جو ان کے وکلا ہیں, جس میں سلمان اکرم راجہ نے بھی ملنا تھا, سلمان صفدر نے ملنا تھا, بیرسٹر گوہر نے ملنا تھا. میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی آخری وقت تک جو میں نے چیک کیا ہے ملنے نہیں دیا گیا. اور اس سٹیج پہ علیمہ نے بڑی انٹرسٹنگ 1-2 سٹیٹمنٹس میں ان کی سن رہا تھا. مطلب آئی آلویز لائک, شی از ویری انٹیلیجنٹ. انہوں نے کہا جناب ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں گرفتار کر لیں, ہم تو آتے ہی اس لیے, ہمیں پتہ ہی نہیں ملنے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گرفتار کر لیں, لیکن ہمیں گرفتار اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہیڈ لائن بنے گی, دنیا کے میڈیا جو ہے اس کو اٹھائے گا. تو جو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اٹھائے, ہمیں گرفتار کر لیں, لیکن یہ اسی مارے خوف ہمیں گرفتار نہیں کرتے. اور اس میں وہ بڑی ہنسی, آئی وش کہ میں وہ چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کے آپ کو دکھا سکوں. اس وقت عمران خان کی فیملی میں سے کسی کو گرفتار کریں گے وہ انٹرنیشنل نیوز بنے گی. ہم بنانا چاہ رہے ہیں, یہ بننے نہیں دے رہے. دوسری چیز انہوں نے کہی کہ ان سے قائد اعظم کے حوالے سے سوال پوچھا گیا. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ 14 اگست سے انہوں نے کیا ڈرامہ کوسلا کیا, تو اس نے کہا کہ یہ قائد اعظم کی کتنی عزت کرتے ہیں, یہ قائد اعظم کے خلاف ہیں, وہ تو سب کو پتہ چل گیا ہے. لیکن اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جب بھی باہر نکلیں گے, ہم قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح کے پوسٹرز جو ہیں وہ اٹھا کے ہم باہر نکلا کریں گے. واٹ از دس سیریس سائڈ, یہ کیوں نہیں ان کو ملنے دیتے؟ جو یہ شریف زرداری عاصم رجیم ہے, جو پرنسپلی اس وقت جس کے سب سے طاقتور اکائی جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, ان کا ایک مسئلہ ہے. یہ جو ساری پروٹیسٹ ہوتی ہے اڈیالہ جیل کے باہر, مسئلہ یہ ہے کہ اس سے خبر بنتی ہے. یہ جب ٹوٹلی اس کو بلاک کر دیں تو بھی خبر بنتی ہے. ان کا اس کو کہیں گے انگریزی زبان میں ڈیلیما ان کا یہ ہے کہ اگر علیمہ یا ان کی بہنیں یا وکلا یا میڈیا عمران خان سے ملتے ہیں تو عمران خان کی آواز باہر آتی ہے, ایک میسج آتا ہے عمران خان کا, اس سے شریف زرداری عاصم رجیم کے اوپر سیاسی طور پہ دباؤ پڑتا ہے. اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ کہتے ہیں ان کو ملنے ہی نہ دیا جائے. جب ان کو ملنے نہیں دیا جاتا تو پھر اس قسم کی ایک پروٹیسٹ وہاں پہ شیپ ہوتی ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں یہ پروٹیسٹ نہ پہ ہو. تو دونوں صورتوں میں ان کے سامنے کرائسس ہے. یہ مسلسل ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ کون سی آپشن ہمارے سامنے بہتر آپشن ہے. یہ وہ سیٹ آف سرکمسٹانسز ہیں جس کے درمیان میں سہیل وڑائچ, فیصل واڈا, ان سب کے جو پیغامات جنرل صاحب کے GHQ کے بہاف پہ آتے ہیں, بنیادی طور پہ جنرل عاصم منیر کے بہاف پہ آتے ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک انتہائی ظالم, سفاک, جابر, بے رحم قسم کا رجیم ہے جس کے اندر انسانی ہمدردی نام کی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کو اس سٹیج سے آگے نکلنا ہے. یہ جو ساری پروٹیسٹ ہے جو ختم نہیں ہوتی, یہ ان کے لیے ایک مصیبت پیدا کرتی ہے. آن پرائم آفسائے, آن دا فیس آف اٹ, لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہوتی رہے گی پروٹیسٹ, فرق نہیں پڑتا. لیکن کسی بھی رجیم کو دنیا اور تاریخ کے کسی بھی حصے میں اگر اس طرح سے اس کے خلاف ہر دن ہر ہفتے ایک سسٹینڈ پروٹیسٹ جاری رہتی ہے تو وہ رجیم ایک سٹیج سے آگے بڑھ نہیں سکتا. اب اور یہ ان کا ایک کرائسس ہے. اچھا, اب عادل راجہ صاحب نے, نوئنگ فلی ویل کہ لوگ اس کو نہیں مانتے, اور سہیل وڑائچ صاحب نے جو ہے اس کی بڑی تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر کہتے ہیں کہ مجھے پریزیڈنٹ نہیں بننا, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے, خدا تعالیٰ نے پاکستان کی قوم کا ایک محافظ کے طور پہ سلیکٹ کر لیا, میں اس رول سے بہت زیادہ خوش ہوں. شہباز شریف صاحب 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, ان کی بھی انہوں نے تعریف کی. انہوں نے کہا کہ اس سیٹ اپ کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں لائی جائے گی. اور ظاہر ہے کہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ جو برطانیہ میں ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب کے اس انٹرویو سے, ان کے کالم سے بخوبی واقف ہیں جس میں جنرل عاصم منیر صاحب نے ان افواہوں کو کل کرنے کی, ختم کرنے کی کوشش کی. مگر اس کے باوجود عادل راجہ نے ایک بار پھر ایک ٹویٹ کیا ہے, میرا خیال ہے چند گھنٹے پہلے, یہ ایک دن پہلے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ GHQ کے ان کے اندر کے ذرائع کہتے ہیں کہ وہاں پر جنرل عاصم منیر کو صدر بنانے کے لیے اور محسن نقوی صاحب کو پرائم منسٹر بنانے کا ایک پلان جو ہے وہ تیار ہے.
اچھا، اب یہ عین ممکن ہے کہ یہ کسی ایک سائڈ کا ایک پلان ہے یا کوئی یہ ایک کانٹینجنسی ارینجمنٹ ہے، یہ شاید فوری طور پہ ایسے نہ ہو سکے، لیکن میں ایک انالیسس کے طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری کی ساری رومر ہے کہ جنرل عاصم منیر کو پریزیڈنٹ بننا ہے، انگریزی میں ایک محاورہ ہے there is never smoke without fire somewhere، کہیں آگ لگتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو کانٹروورسی ہے، یہ ساری کی ساری افواہیں ہیں، اس کے پیچھے کچھ حقیقت ہے، اس حقیقت کا تعلق پولیٹیکل سائنس اور انسانی نفسیات اینڈ پاور پالیٹکس کے بڑے گہرے انالیسس ہے۔ پالیٹکس میں ہیومن لائف کی طرح کسی بھی ایک سٹیج کے اوپر آپ بہت دیر تک اسی فارم کے اندر ایگزسٹ نہیں کر سکتے، آپ یا تو آگے پروگرس کرتے ہیں یا آپ پیچھے کی طرف گر جاتے ہیں۔ اپنے ڈاؤن فال، ڈیکلائن اور اپنے زوال سے اور اپنی تباہی سے بچنے کے لیے پالیٹکس کی فیلڈ کے اندر ہر امپورٹنٹ ڈیسیجن میکر کو آگے کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا لیا۔ جنرل عاصم منیر کے لیے پولیٹیکلی اسپیکنگ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اسی جگہ، اسی مقام کے اوپر بہت دیر تک سٹیٹک رہ سکیں۔ ان کو آگے بڑھنا ہے، ان کو آگے بڑھ کے پریزیڈنٹ بننا ہے، ان کو کسی نہ کسی فارم میں اپنی پاور کو ایک ڈفرینٹ فارم میں آگے ان کو بڑھانا ہے۔ اسی چیز کے اندر بغیر پریزیڈنٹ بنے ہوئے وہ اگلے 5 سال یا 10 سال بیٹھ نہیں سکتے۔ اپنے آپ کو اگر ان کو کنٹینیو کرنا ہے تو ان کو ایک ڈفرینٹ قسم کی پاور جو ہے وہ چاہیے۔ اسی لیے ان کو عمران خان کے ساتھ بھی ایک ڈیل چاہیے۔ یہ جو انٹرویو محسن نقوی صاحب نے کروایا، جس کے نتیجے میں سہیل وڑائچ صاحب کے کالم چھپے، یہ اس کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری عمران خان کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل ہو جائے جس کو لوگ بار بار معافی 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 9/11 سمجھتے ہیں۔ نہیں، وہ 9/11 کہہ دیا میں نے، May 9 کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ایک ایسا ارینجمنٹ ان کا ہو جائے جس میں عمران خان وہاں سے نکلیں، بنی گالہ میں شفٹ ہو جائیں، ان کے اس سسٹم اور رجیم کو ایکسیپٹ کر لیں اور اگلے الیکشن کی ایک تیاری کریں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ بہتر روابط اسٹیبلش ہو سکتے ہیں۔ یہ جہاں عمران خان کی یا پاکستان تحریک انصاف کی یہ لوگوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہاں یہ جنرل عاصم منیر کے رجیم کی بھی ایک ضرورت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو روز روز کی پروٹیسٹس ہیں، یہ ان کے اوپر پریشر ڈالتی ہیں، حالانکہ یہ بڑی بینائن ہیں، کمزور ہیں، لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، مارتے ہیں، گرفتار کر کے دور پھینک دیتے ہیں۔ یہ اس کی ایک پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں فلڈز کی صورتحال میں۔ اب دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی شہر بھی پورا کا پورا ڈوب گیا، حالانکہ بارش اتنی نہیں ہوئی، لیکن کراچی شہر کے اندر نکاس کا، ڈرینیج کا، لیول کا اور مختلف جو اس کے پرابلمز ہیں سسٹم مینجمنٹ کے، وہ اتنے شدید ہیں کہ کراچی کے شہر کی اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو آپ کو درجنوں گاڑیاں پانی کے اندر تیرتی نظر آتی ہیں، حالانکہ رین فال جو ہے وہ کوئی بہت اتنا ایکسٹرا آرڈنری نہیں تھا۔ چند ہفتے پہلے اس کے مقابلے میں بہت ہی بڑا، اسے کہتے ہیں، رین فال ہوا تھا نیو یارک کے اوپر اور نیو جرسی کے اوپر، لیکن وہاں پر میرا خیال ہے ایک کسی کی گاڑی کہیں سلپ کر گئی تھی نیو جرسی میں، تو 2 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی نیو جرسی کے ایریا میں، لیکن نیو یارک میں ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، اور چند گھنٹوں کے اندر وہ سارا کا سارا، حالانکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی سمندر کے اوپر وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ جو کرائسس ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کلاؤڈ برسٹس کا، جس کو صرف ناگہانی آفت کہہ کے، یا اللہ کی طرف سے آئی ہے، کیا کر سکتے ہیں، بارش ہے، بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، پانی آتا ہے تو پھر سیلاب آتا ہے، اس طرح سے اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے جو گورننس چیلنجز ہیں، اس میں اندر بڑھتی ہوئی پاپولیشن، اس کا سٹرکچر ٹھیک نہ ہونا، بلڈنگ کوڈ ٹھیک نہ ہونا، اس کے بارے میں پہلے سے نہ سوچنا، اور ساتھ یہ جو ایٹماسفیرک کنڈیشن پیدا ہو گئی ہے جس گرین ہاؤس ایفیکٹس کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، یہ ایک اور قسم کا چیلنج ہے۔ ابھی تو ہم نارمل چیلنجز پہ دیکھ رہے ہیں، جمہوریت نہیں ہے، انسانی حقوق نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، کورٹس کام نہیں کر رہے۔ یہ جو ایک کرائسس کھڑا ہو رہا ہے جس کی آپ فارم دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بالکل بھی اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہو رہی پاکستان کے ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، پاکستان کے حلقوں میں، کہ اتنی بڑی آبادی کے لیے یہ کس قسم کا چیلنج کھڑا ہو گیا اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی ان کی پروگرس میں آگے بڑھتے ہوئے۔ اچھا، اب ایک صورتحال کے دیکھیے کہ مجھے پتہ ہی اس وقت چلا جب ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد، جو فارمر اسپیشل ریپرزنٹیٹیو تھے افغانستان کے لیے، جنہوں نے دوحہ پیس پروسیس کیا، ان کے 2 ٹویٹس میری نظر سے گزرے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر یہ افغانستان کے حوالے سے جو کانفرنس کروائی جا رہی ہے 25 اور 26 اگست کو، یہ بڑا ایک ان وائز فیصلہ ہے۔
اور بظاہر اس کو پہلے یہ کلیم کیا گیا ہے کہ یہ افغان خود سے کر رہے ہیں، یہ کوئی تھنک ٹینک کر رہا ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے، اور ان کے پاس بڑی پوائنٹڈ انفارمیشن تھی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے فارن آفس نے خود ایسی انفارمیشن لیک کی ہے میڈیا میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری کی ساری کانفرنس افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی ISI کر رہی ہے. انہوں نے ہی لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے، ان کے نام دیے ہیں پاکستان کے فارن آفس کو کہ ان کو ویزاز دیے جائیں، اور یہ جو تھنک ٹینک ہے یہ بھی سارا کا سارا انہوں نے اس کا نام نہیں لکھا تھنک ٹینک کا، لیکن میں ابھی مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کہانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے درمیان اس قسم کی جو آلریڈی صورتحال ہے اس میں افغان طالبان کی حکومت کے خلاف پاکستان میں اس قسم کی کانفرنس کروانا اور ان کے مخالفوں کو یہاں پر اکٹھا کرنا جو ہے یہ غیر دانشمندانہ اقدام ہے، اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ پرانی پالیٹکس جو ہے یہاں پہ واپس آ رہی. اب یہ کیا کانفرنس ہے؟ جب میں نے ان کے یہ ٹویٹ دیکھے زلمے خلیل زاد صاحب کے، جو میں نے ری ٹویٹ بھی کیے، تو میں نے تھوڑا سا چیک کیا تو مجھے پتہ چلا ڈان سے اور پاکستانی اخباروں سے کہ ڈاکٹر ماریہ سلطان کی جو ساسی ہے، جو ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ جس کو یونیورسٹی بنا دیا گیا ہے، وہ یہ اسے کہتے ہیں کانفرنس کروا رہے ہیں. اگر پاکستان کے بھائی لوگ کوئی عقل مند ہوتے تو کم از کم کوئی اور ہی، کم از کم کوئی تھنک ٹینک، کوئی اور اخبار وغیرہ جو ہے اکٹھا کر لیتے یہ کرنے کے لیے. یعنی آ بیل مجھے مار، کوئی بندہ ایسا ہے جس کی عمر 14 سال 15 سال سے زیادہ ہے اسلام آباد میں، جس کو یہ نہیں پتا کہ ساسی ISI کا ہی انسٹیٹیوٹ ہے، انہوں نے ہی یہ یونیورسٹی بنائی ہے، اس کی ساری فنڈنگ بھی وہیں سے آتی ہے. ڈاکٹر ماریہ سلطان کا ایک بڑا پرانا ریلیشن شپ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی، جس کو انہوں نے کبھی چھپایا نہیں ہے. یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جب ان کو ٹیلی ویژن چینلز بلاتے ہیں تو ان کو ISI کے اور پاکستانی ملٹری کے ترجمان کی حیثیت سے بلایا جاتا ہے. نہ انہوں نے کبھی اس چیز کو چھپایا ہے، وہ بھی اس کو ایک فخر کے طور پر سمجھتی ہیں. ٹیلی ویژن چینلز کو، صحافیوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہے. اتنی یعنی عقل مندی کی بات ہے. اس کے بعد آپ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی تھنک ٹینک نے ایک آزادانہ طور پر افغانستان کے حوالے سے ایک کانفرنس جو ہے وہ کروائی ہے، جس میں عورتوں کو اور پتہ نہیں اور لوگوں کو وہاں پہ بلایا جا رہا ہے، اور سارے آپ نے افغان طالبان کے جو مخالف ہیں وہ وہاں پہ اکٹھے کر دیے. I mean how intelligent is this؟ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کھلم کھلا افغان طالبان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہم آپ کو ان طریقوں سے بھی تنگ کر سکتے ہیں. اس کی تھوڑی سی ریشنلٹی یہ دیکھ لیں کہ اگر ایران کے اندر یا افغانستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ ایک کانفرنس کروائیں اور وہاں پہ وہ کہیں کہ یہ جو رژیم ہے اس کو چلے جانا چاہیے یا عمران خان کو جیل سے نکالیں، تو پاکستان کے فارن آفس کی اس کے اوپر کیا پوزیشن ہوگی؟ اور یہی وجہ ہے زلمے خلیل زاد نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ یہ جو خبر ہے کہ یہ سارا کا سارا ISI مینیج کر رہی ہے، یہ پاکستان فارن آفس نے ہی لیک کی ہے. کیوں لیک کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ پاکستان کا فارن آفس جو ہے وہ اپنے آپ کو ISI کے نیچے سبجوگیٹڈ محسوس کرتا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ غلط فیصلے کرتے ہیں، ان کی غلط ڈائریکشن ہوتی ہے، یہ اپنے غلط فیصلے ہمارے اوپر ٹھونس دیتے ہیں. اور پاکستان فارن آفس کے اندر ڈیفینیٹلی طور پہ سوچ پائی جاتی ہوگی کہ ایک ایسے وقت میں جب ہم نے سفیشینٹ ٹائم اور انرجی خرچ کی ہے گزشتہ چند مہینوں میں افغان طالبان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ آف ٹرسٹ بلڈ اپ کرنے کے لیے، تو اس کے درمیان میں یہ کانفرنس جو ہے اس پورے پروسیس کو جو ہے تباہ کر دیتی ہے اور اس کو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. لیکن کون روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سدائی کی، کون پوچھتا ہے پاکستان کے فارن آفس کو ان سیٹس اور سرکمسٹانسز میں؟ زلمے خلیل زاد صاحب نے تو خاصی ایکسپلینیشن دی ہے کہ بھئی سارا کچھ ہی کنٹرول کر رہے ہیں. امریکہ کے ایک بہت ہی پرومیننٹ، بہت مشہور میکرو اکانومسٹ ہیں، پروفیسر اسٹیو ہینکی ان کا نام ہے. ایسے دیکھنے میں تو ہینک لگتا ہے لیکن سارے ٹیلی ویژن ان کو ہینکی ہی کہتا ہے. انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ایک کارٹون شیئر کیا ہے پاکستان کے نظام حکومت اور گورننس سسٹم کے حوالے سے. وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں، جس میں اچھا یہ پروفیسر جو اسٹیو ہینکی ان کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ دنیا میں اس وقت جو انفلوئنشل اکانومسٹ ہیں اپنی تھاٹ اور آئیڈیاز کے حوالے سے جن کو لوگ سیریسلی لیتے ہیں، اس میں یہ تیسرے نمبر کے اوپر آتے ہیں پروفیسر اسٹیو ہینکی. تو انہوں نے کارٹون شیئر کیا ہے پاکستان کے سسٹم میں، جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی حکومت بھی فوج ہے، پاکستان کی عدلیہ بھی فوج ہے، پاکستان کا میڈیا بھی فوج ہے، پاکستان کی سول سوسائٹی بھی فوج ہے. یہ سارے فوج ہی ہیں، یعنی پاکستان میں کوئی بھی اور چیز ایگزسٹ نہیں کرتی فوج کے علاوہ. تو یہ تو چلیں باتیں پاکستان کے حوالے سے ہوگی. میں کوئکلی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پاکستان کے نیبرہڈ میں ہندوستان اور چین کے درمیان ہونے کو تو امریکہ کی بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن بہرحال لیٹس فوکس آن انڈیا اینڈ چائنا. چائنا جو ابھی تک آج کے دن میں چین کے جو فارن منسٹر ہیں جناب وانگ ہی، ان کی نہ صرف اجیت دووال کے ساتھ ملاقات ہوئی بلکہ ان کے ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس کی آفیشیل پکچرز جو ہیں وہ ایشو کی گئی ہیں.
اور چائنا کے فارن منسٹر کی اب تک جو پبلک پوزیشن ہمارے سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان اور چین جو نیبرز ہیں، ان کے آپس میں ان کو پارٹنرز ہونا چاہیے. انڈیا کو اور چائنا کو گلوبل سٹیج کے اوپر آپس میں پارٹنر ہونا چاہیے رادر دین دی انٹیگنسٹ. بالکل سادہ سی سمپل سی یہ سٹیٹمنٹ لگتی ہے، لیکن یہ سٹیٹمنٹ بڑی گہری ہے، یہ عمیق ہے. سارا جھگڑا ہی ہندوستان اور چین کے درمیان جو 1960 سے مسلسل چل رہا ہے، 60 سے پہلے ہندوستان اور چین کے درمیان میں بڑی بون ہومی تھی. ہندی چینی بھائی بھائی کے نعرے 1950s میں لگتے رہے. اس کے بعد سے جو جھگڑا شروع ہوا ہے، اس جھگڑے کی بیسس یہ ہے کہ چینی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بارڈر کے اوپر ہے ہندوستان، لیکن ہندوستان ہمارے ساتھ پارٹنر نہیں ہے بلکہ مغرب کے ساتھ پارٹنر ہے اور ہمارے خلاف جو ہے وہ کام کرتا ہے. فیصلہ جو ہوا ہے ابھی وہ تو یہ ہوا ہے کہ مین لینڈ چائنا میں اور ہندوستان کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس جو ہیں وہ بہت جلدی شروع کی جائیں گی، اور توقع یہ بھی کی جا رہی ہے کہ 2020 کے بعد سے جو گالوان اور ہمالین پہ جو بارڈر فورسز آئی بال ٹو آئی بال ہے، ابھی بھی ان کی ہائی کانسنٹریشن ہے، اسے ڈی ملٹرائز جو ہے وہ کیا جائے گا. اب وال اسٹریٹ جرنل ہے، میں بھی مزید ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. وال اسٹریٹ جرنل کی جو ہیڈ لائن ہے، امریکہ کا جو بڑا جریدہ ہے، اس کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ یہ جو چین اور ہندوستان کے درمیان میں اس وقت ملاقات ہو رہی ہے، اس کی غیر معمولی اہمیت اس لیے بن گئی ہے کہ امریکہ میں اور ہندوستان کے درمیان میں ایک تناؤ کی سی کیفیت ہے. اور کیوں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا ہے، اس سے آپ بڑی اچھی طرح سے واقف. میں جو چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکن فورن پالیسی کا جو کارنر سٹون ہے، جو اس کی بیسس اور فاؤنڈیشن ہے انڈیا کے حوالے سے، جو 1960 سے چلی آ رہی ہے، جب ہندوستان اینٹی امریکن کیمپ میں تھا، سوویت کیمپ میں تھا، یا نان الائنڈ کیمپ کا ڈرامہ تھا ان کا، جو کچھ بھی تھا، وہ بیسکلی طور پہ یہ ہے کہ اس خطے میں ایشیا میں 3 بڑی طاقتیں ہیں. ایک چین ہے، ایک روس ہے، ایک ہندوستان ہے. سائز، پاپولیشن، جغرافی. چین اور ہندوستان کو اکٹھے نہیں ہونے دینا. ہندوستان امریکہ کے لیے کچھ کرے نہ کرے، جو میں نے پچھلے کئی ویلاگ میں ذکر کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تھنکنگ یہ ہے کہ انہوں نے کوئٹ پرو کو نہیں کیا، انہوں نے ٹریڈ میں یہ نہیں دیا، یہ روس سے اسلحہ خریدتے رہے، انہوں نے فائدہ اٹھا لیا. جیسے پیٹر نوارو کا پیس میں نے فائنینشیل ٹائمز کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ یہ ڈبل گیمز کھیل رہے ہیں. انہوں نے روس سے جو تیل خریدا، اس سے انہوں نے پروفیٹیرنگ کر لی. وہ سارا تیل یہ ان کی اپنی پرسنل کنزمپشن کا نہیں ہے، اس سے یہ فائن پیٹرولیم پروڈکٹس بناتے ہیں، اس کو یہ بیچتے ہیں. اس سے چین کو، اس سے پوٹن کی ملٹری مشین کو پیسے ملتے ہیں، اس سے ان کو پیسے ملتے ہیں، پھر یہ اسلحہ خریدتے ہیں روس کا. یہ سارا کیس جو ہے یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بنا رہی ہے. پیٹر نوارو جو ہیں وہ کاؤنسلر ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ میں اور مینوفیکچرنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے. تو ان کا جو فائنینشیل ٹائم کا پیس میں نے پچھلے ویلاگ میں ڈسکس کیا تھا، وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا پرسپیکٹو ہے انڈیا کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ پرسپیکٹو ہسٹورک پرسپیکٹو نہیں ہے. ہندوستانی جو چالاکیاں کرتے رہے ہیں ویسٹ کے ساتھ، یا ان کو جو فائدے ملے ہیں، وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹیکل، ملٹری اینڈ انٹیلیجنس کمیونٹی ان سے اچھی طرح سے واقف ہے. وہ اسے نظر انداز اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا فنڈامنٹل کارنر سٹون یہ ہے کہ آپ نے چین اور ہندوستان کو دور رکھنا ہے. اگر ہندوستان اور چین قریب ہو جاتے ہیں تو خطے کا اور دنیا کا بیلنس آف پاور جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اس وقت انڈینز اسپیسیفکلی پریسائزلی اس ٹائمنگ کے اوپر امریکنز کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم چین کے قریب بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہندوستان اور چین قریب ہو جاتے ہیں تو امریکہ کی گزشتہ 30-35 برس کی جو پوری محنت ہے، 25 برس کی اسٹارٹنگ فرام کلنٹن پریزیڈنسی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ڈاؤن دا ڈرین چلی جاتی ہے. اسی وجہ سے مجھے شک ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مودی پہ، یہ ہندوستان پہ غصہ اپنی جگہ، یہ صورتحال بہت دیر تک سسٹینیبل نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑے گا کہ آپ رک جائیں، ورنہ ہندوستان جو ہے وہ چین کے قریب جو ہے وہ چلا جائے گا. جب میں پاکستان میں تھا تو ہندوستان کے ہائی کمیشن میں ایک ملٹری اٹیچے ہوتے تھے سکھ، ان کے ساتھ میری بہت گپ لگا کرتی تھی. اور میں نے دیکھا کہ وہ اس کو ایک ملٹری سولجر، بڑے کمپیٹنٹ تھے، بڑے انٹیلیجنٹ تھے، لیکن جس طرح سے سپاہیانہ ایک ذہن ہوتا ہے، وہ چین اور ہندوستان کے بارڈر کانفلکٹ کو زمین، سائز، ٹیریٹری کی اتنی زمین انہوں نے اتنا کلیم ہے، یہ سیٹل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ اس کو اس طرح سے دیکھتے تھے. میں نے جتنا چائنیز رائٹنگز کو پڑھا ہے، فلسفی کو پڑھا ہے، چینی زمین اور اس کو ایکڑ کے سائز سے حساب سے نہیں دیکھتے. وہ دیکھتے ہیں ٹرسٹ، ریلیشن شپ، رسپیکٹ، میوچل انڈرسٹینڈنگ. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور ان کے درمیان میں ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہو جو وہ سمجھتے ہیں کہ مسنگ ہے.
وانگ ہی کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایگزیکٹلی یہاں جہاں کے فٹ ہوتی ہے. ماؤ زے تونگ کی تھنکنگ کا جو انالیسس ہینری کیسنجر نے اپنی کتاب آن چائنا میں دیا تھا وہ بھی ایگزیکٹلی یہی ہے کہ ہندوستان سے، اور جو جنگیں بھی ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ چین ہر دفعہ ہندوستان کو یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ میں تمہارا ہمسایہ اور نیبر ہوں، میرے اور تمہارے درمیان میں ایک ریلیشن شپ آف ٹرسٹ ہونا چاہیے، ہمارے درمیان جو قربت ہے وہ مغرب کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے. 62 کا بھی یہی میسج تھا، 2020 کا بھی بنیادی طور پہ یہی میسج تھا. اور یہاں پر ایک جو بہت بڑی غلطی کی ہے نریندر مودی کی حکومت نے، وہ انہوں نے یہ کیا کہ جب انہوں نے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا یونیلیٹرلی طور پر، تو انہوں نے صرف پاکستان کا سوچا. اس وقت انہوں نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا کہ اس کی کیا امپلیکیشن چائنیز پولیٹیکل تھاٹ پہ ہوں گی، اور اس کی وجہ سے ان کی بہت ٹینشنز ہو گئی ہیں. یہاں پر بھی ان کو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی. ابھی اتنا ہی، یہ میں آپ کو ایک بار پھر دکھاتا ہوں جو آپ سب کے بے وقوفی کے، ہم سب کے بے وقوف ہونے کی نشانی ہے کہ ایک بہرحال ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی.